पूरी दुनिया ये शोर मचा रही है कि 40 रोजा जंग का फातेह ऐलान है। दोनों ममालिक किन शराइत पर लचक दिखाने या सख्त मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ये शार्ट अल्फाज में बोल दूं कि ये अमन मुआहदा का प्लान नहीं है बल्कि ये तो जंग का प्लान है। खलीज की सूरत हाल, सहूनी हुकूमत का किरदार और आलमी ताकतों के मफादात ऐसे मुआहदे को क्या हकीकत बनने देंगे? वो दोनों ऑप्शन जो हैं वो यही हैं कि या तो अमेरिका बाकायदा सरेंडर करें। मशरिक़ वुस्ता पाकिस्तान तेल की आलमी मंडी और खित्ते की मज़ाहमती सियासत पर क्या असरात होगा? तेल की तरसीद रुक जाएगी तो तेल के कुएं जो हैं क्या वो खुश्क नहीं हो जाएंगे? जो इनके मेन इत्तेहादी हैं उन सबको ये शराइत कबूल करनी पड़ेंगी। इन शराइत के कबूल करने का मफ़हूम ये है कि अमेरिका, इसराइल, इनके इत्तेहादी जो हैं उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ। हाज़रीन, इत्तलाआत के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने और जंग बंदी के लिए 14 नुकात पर मुज़ाकरात जारी हैं, जिसका फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान की सालसी में ये मुआहदा मुतवक्को है और मुआहदे का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी का ख़ात्मा और देरपा अमन कायम करना है। और आज हम बात भी करेंगे इसी मौजू पे कि ईरान अमरीका मुआहदा क्या हो रहा है और क्या मुमकिन है। ये एक ऐसा मौजू है जिसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और सलामती से जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई दोनों ममालिक किसी नए समझौते के करीब पहुंच रहे हैं या ये सब सिर्फ खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को वक्ती तौर पर ख़त्म करने की कोशिश है। एक तरफ ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों के ख़ात्मे और इलाकाई खुद मुख्तारी पर सख्त मौक़िफ़ रखता है, जबकि दूसरी जानिब अमरीका और सहूनी और उसके खलीजी इत्तेहादियों और आलमी दबाव को सामने रखते हुए ईरान से ज़मानतें चाहते हैं। ऐसे में गज़ा की सूरत हाल, सहूनी हुकूमत का किरदार, आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत और आलमी ताकतों के मफादात इस मामले को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। अगर वाकई कोई बड़ा मुआहदा हो जाता है तो इसके असरात आलमी तेल मईशत, तेल की मंडी, खित्ते की मज़ाहमती सियासत और मशरिक़ वुस्ता के मुस्तक़बिल पर क्या होंगे। आज हम इन्हीं सवालात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंजीनियर मोहतरम सैयद अली रज़ा नकवी के साथ। अस्सलामु अलैकुम इंजीनियर अली रज़ा नकवी साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। मौजू जैसा कि मैंने बयान किया, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात या मुआहदे के बुनियादी नुकात क्या हो सकते हैं और इस वक्त दोनों ममालिक किन शराइत पर लचक दिखाने या सख्त मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जो है जैसा कि पूरे मीडिया में मौजूद है और जो है वो जो बेसिकली जो अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने जो 14 नकाती भेजे जिसके लिए पिछले कई दिनों से प्रोपेगेंडा है और वो रोज़ ये कहते हैं कि जी हमें इन नकात के लिए ईरान जवाब दे और वो जो नकात हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए जो है वो ईरान के हवाले किए गए। तो वो नकात जो हैं जो है अल जज़ीरा और ग्रुप बिजनेस से जो मेरे सामने आए हैं वो एक सफ़े का मेमोरेंडम है और उसमें जो है वो 30 दिन की टाइम लाइन है
تو وہ بیسک اس میں جو نکات ہیں وہ میں پہلے ہے اس کو اپنی زبان میں مختصراً پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس پہ جو ہے سوالات بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو گروہ بزنس ہے الجزیرہ ہے، اس کے مطابق 14 نکات جو ہیں، اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ رسمی طور پہ جنگ کا خاتمہ۔ نمبر 2 ہے 30 دنوں میں جامع معاہدے کا اعلان پہ اتفاق کرنا اور اعلان کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھودنا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بتدریج امریکن سمندری ناکہ بندی کا خاتمہ۔ پانچواں پوائنٹ ہے نیوکلیئر پروگرام کی حدود، یعنی کہ ایرانی حدود کا۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ 12 سے 15 سال تک ایران میں یورینیم کی افزودگی کو روکنا۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر نقطہ 6 کی خلاف ورزی ہو تو سخت ترین میکانزم لاگو کرنا۔ آٹھواں پوائنٹ ہے کہ مذکورہ دورانیہ جو نقطہ 6 کے بعد افزودگی جو ہے، یعنی کہ 12 یا 15 سال کے بعد وہ 3.67% تک ہوگی۔ نامہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایران رسمی طور پہ یہ وعدہ کرے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کوئی جوہری ہتھیار بنانے کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ 11واں ہے کہ انڈر گراؤنڈ جوہری سہولیات نہیں ہوں گی، یعنی کہ جو اس وقت ایران کی جو ہے ایکٹیویٹیز یا ان کے جو پلانٹس انڈر گراؤنڈ لگے ہوئے ہیں زیر زمین، ان کا خاتمہ۔ 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ یو این او کی سخت ترین انسپیکشن جو ہے، جو ادارہ ہے ان کا AEIA۔ 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ امریکی عائد شدہ پابندیوں پر بتدریج ردیف۔ اور 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ ایرانی منجمد اثاثے جو بلینز آف ڈالرز میں ہیں ان کو بتدریج ریلیز کرنا۔ یہ جناب 14 پوائنٹ ہیں۔ ان 14 پوائنٹس کا اگر ہم جائزہ دیں تو اس میں سے جو ہے وہ 7، یعنی کہ یہ جو 14 نکات ہیں اس میں جو ہے جو ان کو اس میں سے 7 نکات جو ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ جوہری پروگرام کے بارے میں ہیں۔ 2 پوائنٹ جو ہیں وہ آبنائے ہرمز اور ناکہ بندی کے کھودنے کے حوالے سے ہیں، اور باقی جو ہے جو ایران کو دینے کی بات کی ہے وہ گریجولی ہے، بتدریج ہے، یعنی کہ ایران کو انہوں نے کچھ نہیں دینا۔ اگر میں یہ شارٹ الفاظ میں بولوں کہ یہ امن معاہدہ کا پلان نہیں ہے بلکہ یہ تو جنگ کا پلان ہے، یہ تو جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس جنگ کا جو ہے وہ یعنی کہ جو 40 روزہ جنگ ہوئی اس جنگ کا فاتح کون ہے، اس نکات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فاتح ایران نہیں ہے، امریکہ ہے۔ پوری دنیا یہ شور مچا رہی ہے کہ 40 روزہ جنگ کا فاتح ایران ہے۔ جو بھی یعنی کہ آج تک جتنے بھی تجزیے ہوئے، جتنے بھی عسکری ماہرین ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جنگ کا فاتح تو ایران ہے، لیکن یہ جو نکات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ تو امریکہ کہتا ہے کہ میں فاتح ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو اور پوری دنیا کو یاد ہوگا کہ جب یہ جنگ بندی، عارضی جنگ بندی 10 اپریل کو بند ہوئی تھی، وہ کن شرائط پہ ہوئی تھی؟ مقصد ہے کہ یہ تو ٹرمپ کے وہ جو ٹروتھ میسیج ہیں وہ بھی امریکی میڈیا بھی کہ بڑا واشگاف صاف صاف اعلان کیا تھا کہ جو ایران نے نکات دیے تھے اس وقت وہ 9 تھے، یا وہ ان نکات کی شرائط پہ یہ جنگ بندی ہوئی تھی۔ اس میں آبنائے ہرمز کے لیے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہاں ایران کا بہت نقصان ہوا ہے، تو
ईरान की तामीद नौ के लिए जो है ईरान जो है अपनाए खुदमत से अपनी वो क्या जो टैक्स लगा के तो वो उस रेवेन्यू से अपनी तामीद नौ करे। यहाँ तक ट्रम्प ने ये बात जो है ट्रूथ मैसेज पे कही थी। और फिर ये भी दुनिया को याद है कि जो है इसने सदर ट्रम्प ने दज्जाल ने ये बोला था कि भाई मुझे अपनाए खुदमत से कोई मेरा तल्लक वास्ता नहीं है, ना मुझे उससे कुछ लेना देना है जी, ना मेरा यहाँ से तेल आता है, तो जिनकी ये ज़रूरत है वो खुद बात करें। तो ये सादी बातें करने के बाद जो है वो उस वक्त जो है वो सिर्फ कहता था कि जी ये जो है मुझे एटम बम नहीं बनना चाहिए, और एटम बम ना बनाने के लिए जो है वो ईरान जो है जंग से पहले भी जो अमान में हुए थे डायलाग और जो क्या कहते हैं जनेवा में डायलाग हुए थे, उस वक्त तो ईरान जो है इसमें उसने बड़ी दचक दिखाई थी। लेकिन अब जंग हो जाने के बाद जो है वो सारी दुनिया ये जानती है कि अब जंग ईरान पे नहीं है, अब जंग जो है वो ईरान की जो रजीम है उसकी तब्दीली के लिए नहीं है, बल्कि अभी जंग जो है वो तो सुकड़ के आ गई है अपनाए खुदमत में। और फिर मकसद है कि वो जो हमला करना चाहते हैं वो भी जो है यूएई में, इसराइल जो है वो यूएई में आ गया। और ये जो ईरान का जजीरा है जहाँ पे तेल जहाँ से जो है जाता है, अब भी जा रहा है, वो खादक का जजीरा है। खादक के जजीरे के लिए जो है वो उस पे हमला करना चाहते हैं। उसकी जो है सारी ईरान की जो तेल की पाइप लाइनें हैं, जो ईरान का तेल है, जो ईरान की मईशत है, उसके पे हमला करना चाहते हैं। और वो जो है कल की न्यूज़ हैं कि वो ईरान ने जो है वहाँ पे करोड़ों जो है गैलन पेट्रोल जो है वो छोड़ दिया अपनाए हुर्मस के पानी के ऊपर, कि अगर जो है ये हमला करेंगे तो वो उसको आग लगा देगा, और आग लगाने से जो है इनके हेलीकॉप्टर, इनकी जो भी फौज आएगी वो वहाँ पे जल के जो है वो तबाह हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है जनाब 14 नकात के बारे में। अच्छा इंजीनियर साहब, मौजूदा सूरत हाल में जी, वाकई कशीदगी, खलीज की सूरत हाल, सहूनी हुकूमत का किरदार और आलमी ताकतों के मफादात ऐसे मुआहदे को क्या हकीकत बनने देंगे, या ये फकत सफारती दबाव कम करने की कोशिश है? क्या समझते हैं आप? जी मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये डायलाग की बात करना, अमन मुआहदे की बात करना, ये अमेरिका भी समझता है, पूरी दुनिया भी ये समझती है कि ये इससे जो है कुछ इससे मकसद उनका अमन मुआहदा नहीं है, बल्कि सबसे पहले जो है ये गुफ्तगू होती रही मीडिया में कि ये टाइम बाइंग हो रही है। अच्छा, तो हाँ जी, टाइम बाइंग के बाद इनका मकसद ये था कि जो है वो जंग की तैयारी करना। अब जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने भी जो है वो तैयारी कर दी इन दिनों में, पिछले दिनों में जो है ईरानी अमेरिकन जितने जो है कार्गो हवाई जहाज थे वो मिलिट्री को, वो मकसद है कि जंगी साजो सामान को जो है वो लेके जो है वो इसराइल में भी आते रहे। अब वो यूएई में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये सादा जो है वो बेसिकली अगली जंग की तैयारी थी। तो ऐसा लगता है कि ये अगली जंग की तैयारी हो चुकी। और ये भी याद होगा कि जो है ईरान की तरफ से भी, ईरानी आला हकाम की तरफ से 30 दिन की डेडलाइन दी गई थी 3-4 मई को। मेरा ख्याल है कि वो एक ये मई का महीना है कि जिसमें जो है वो इसके बाद यकीनन दो ही इसकी ऑप्शन है। वो दोनों ऑप्शन जो है वो यही हैं कि या तो अमेरिका बाकायदा सरेंडर करे, या जो है वो
جو ایرانی شرائط ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ امن معاہدہ ہو. اچھا انجینئر صاحب، بہت اہم سوال جو اس وقت ساری عالمی میڈیا کے پیش نظر بھی ہے اور تمام تجزیہ نگار بھی، کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بڑا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے مشرق وسطیٰ، پاکستان، تیل کی عالمی منڈی اور خطے کی مزاحمتی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بڑا امن معاہدہ جس کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، یا جو جس شکل میں دجال چاہتا ہے، وہ تو ایک بدماشی کی شکل میں اس کو چاہتا ہے. مجھے جو ہے یاد پڑتا ہے، کل میں نے جو ہے ایک امریکی تجزیہ کار ہے ایون ڈیوڈ میرر، اس نے جو ہے وہ 10 مئی کو، یعنی کہ کل ہی کی یہ بات ہے، اس میں اس نے کہا، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ جس طرح سے مذاکرات کا یہ سلسلہ اسلام آباد کے سے بالواسطہ چل رہا ہے، اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دونوں فریقین کو یا تو دونوں فریقین جو ہیں صبر اور حوصلے سے کہیں مل بیٹھیں، کسی جگہ پہ گفت و شنید کریں، جیسا کہ 2015 میں امریکی صدر اوباما نے جو ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا تھا، وہ 2 سال تک براہ راست یعنی کہ ڈائریکٹ مذاکرات کر کے معاملہ وہ اس معاملے کو طے کیا تھا. یہ 1 یا 2 ماہ میں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اگر آبنائے ہرمز کے راستے دنیا کو تیل کی سپلائی، یعنی کہ یہ اس کے بعد جو ہے میں عرض کر رہا ہوں ان کے یہ تجزیے کے بعد، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ 1-2 ماہ میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ انڈائریکٹ بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ جو پہلے جس کو اس ٹرمپ ہی نے اپنے پہلے دور حکومت میں جس ایگریمنٹ کو اس نے یک جنبش قدم ختم کر دیا تھا، وہ 2 سال کی مسلسل مذاکرات اور وہ ڈائریکٹ مذاکرات ہوئے تھے تو وہ حل ہوا تھا. تو یہ بھی جب تک یعنی کہ کوئی اس طرح کا باقاعدہ کہیں یہ مذاکرات کا صحیح وہ، تو یعنی کہ جو تجزیہ کار ہیں بیسیکلی جو ماہرین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو ہی نہیں رہے. تو یہ صورتحال ہے. اب مقصد ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 30 لائن کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ امریکہ نے ابھی جو ہے کل جو ہے اس نے کہا کہ چلیں 30 دن کی جو یعنی کہ یہ جو میمورنڈم ہے اس میں 30 دن کی بات کی ہے. اب وہ اس کو 30 دن کی بجائے 60 دن کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ 60 دن میں امن معاہدہ طے پا جائے. 60 دن میں امن معاہدہ طے پانے کا مفہوم کیا ہے؟ وہ مفہوم یہ ہے کہ 30 دن آبنائے ہرمز بھی بند رہے اگر، اور پھر جو ہے امریکہ کی ناکہ بندی بھی رہے. تو جب یہ 60 دن، یہ تو 60 دن کی بات کرتے ہیں کہ 60 دن یہاں سے کوئی تیز نہ کہیں جائے، کوئی جو ہے کارگو شپ نہ چلے، تو اس 30 دنوں میں کیا ہوگا اس کا ایک اندازہ لگا دیا جائے. تو وہ 30 دنوں میں جب یہ ہوگا تو تیل کی جو قیمت ہے پوری دنیا میں وہ 3 گنا بڑھ جائے گی. یعنی کہ ایون امریکہ میں بھی جو ہے اس میں وہاں پہ اس وقت جو پٹرول کی وہاں قیمت ہے جو گاڑیوں میں آتا ہے وہ $5 فی گیلن ہے. جنگ سے پہلے وہ تقریباً $3 پر گیلن تھی. تو یہ 30 دنوں کے بعد تو وہاں پہ بھی جو ہے پٹرول کی قیمت کم از کم جو ہے وہ $12 سے $15 فی گیلن ہو جائے گی. مہنگائی کی کیا صورتحال ہوگی. اور پھر جو یورپ کی جو مشینری ہے وہ تیل سے چلتی ہے تو یورپ کی تو معیشت تباہ ہو جائے گی. پھر یورپ میں جو قیمت ہے وہ بھی بہت بڑھ جائے گی، مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی. تو کیا عام شہری زندہ رہ پائے گا؟ یہ سوال ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ
تیل کی ترسید رک جائے گی تو تیل کے کنویں جو ہیں کیا وہ خشک نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے سارے تیل کے کنویں جو ہیں اس میں موسٹلی خشک ہو جائیں گے۔ ایران کا جو تیل ہے وہ تو نہیں رک سکتا، کیونکہ ایران نے متبادل انتظامات کیے ہیں۔ ایک تو ایران نے خارج جزیرے سے آگے ان کا جزیرہ ہے جاسک، وہاں تک انہوں نے 1000 کلومیٹر کی تیل کی پائپ لائن بچھا دی ہوئی ہے۔ وہ تیل جو ہے وہ انڈر واٹر انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ پائپ لائن جاتی ہے، لہذا ایران کا تیل تو ایران کے تیل کی جو ترسید ہے وہ تو بند نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایران نے اپنا زمینی انتظام جو ہے وہ کیا ہے، جو ہے اس کا پہلے بھی میں نہیں سادی آپ کے سامنے تو ذکر یہ نہیں کیا، لیکن مقصد ہے کہ ایران کی نے چین کے ساتھ باقاعدہ اپنی ریلوے لائن مکمل کر دی۔ وہ ازبکستان اور قازقستان کے ذریعے جو ہے وہ ایران سے چین جاتی ہے، اور وہاں سے پٹرول تیل جانا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اسی ریلوے لائن کے ذریعے جو ہے ایران کی جو فوڈ کی نیسیسٹیز ہیں وہ بھی آنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ آ دی ہیں۔ اور پھر روس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایران کی ڈائریکٹ زمینی راستہ بھی موجود ہے، اور روس کے ساتھ جو ہے وہ بحری راستہ بھی موجود ہے، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ کیپسٹین جو سی ہے وہ راستہ موجود ہے۔ تو لہٰذا مقصد ہے کہ یہ جو ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور تمام تجزیہ کار بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور تمام تجزیہ کاروں کے بعد جو ہے وہ اب اگر مقصد ہے کہ یہ جو 14 نکات کے بارے میں جو ہے وہ کل کی تازہ جیو نیوز کے اوپر خبر تھی کہ ایران نے جو ہے وہ اس کا ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایران نے جو ہے اس کا جواب بھیج دیا، اور وہ جواب جو ہے وہ بدھ کے دن پاکستان میں موصول ہوا، اور پاکستان سے امریکہ جو ہے وہ غالباً کل رات یعنی کہ جو ابھی رات گزری ہے وہ جا چکا۔ اب اس میں کیا جواب ہوگا اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جی دوسرا پہلو وہی کہ علاقے کی مزاحمتی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جواب بھیج دیا گیا ہے، تو پاکستان اور علاقے کی اور اس کے علاوہ علاقے کی مزاحمت کا کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر کوئی ڈیل یا معاہدہ ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ بیٹھ کے جو آپس میں ان کے وفود بیٹھیں گے اسلام آباد میں، اس میں کوئی ایگریمنٹ کوئی جو ہے معاہدہ، یعنی کہ پہلے تو یہ جو 14 نکات ہیں ان 14 نکات کو فائنل ہونا ہے۔ یہ 14 نکات ابھی فائنل نہیں ہوئے، ابھی تو یہ 14 نکات جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، تو ایران کے اندر جو ہے وہ جو ابھی چند دن یعنی کہ 8 مئی کو جو ہمارا ٹی وی ہے C41 اور ہمارا جو ڈان نیوز ہے، اسی طرح جو گلف میڈیا ہے، فارس نیوز ایجنسی ہے، اس کے مطابق جو ہے جو ایران کے صدر محترم ہیں جناب پزشکیان، ان کی رہبر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی، 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہے۔ اس 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں جو ہے وہ ایران کے صدر کو ایران کے جو سپریم کمانڈر آف فورسز ہیں انہوں نے کیا رہنمائی کی، وہ بڑی واضح طور پہ جو ہے وہ بھی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آئی۔ انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ یہ جنگ ابھی جاری رہے گی، انہوں نے کہا قدم پیچھے نہیں ہٹانے، انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز اور ایٹمی پروگرام پہ بات چیت کرنی نہیں۔ جب اس پہ بات چیت نہیں کرنی تو یہ 14 نکات میں جو میں نے پہلے عرض کی کہ 7 نکات تو جوہری پروگرام پہ ہیں، وہ نکال دیں تو باقی کیا بچا 7۔
7 میں سے جو ہے 2-3 جو 2 نکات ہیں وہ ابنائے حرمت اور ناکہ بندی کے اوپر ہیں. ان پہ تو گفتگو وہ کہتے ہیں نہیں کرنی. تو جب یہ ایٹمی پروگرام پہ گفتگو نہیں ہونی، حرمت پہ گفتگو نہیں ہونی، تو پھر مقصد ہے کہ الجزیرہ کا یہ تجزیہ ہے کہ ایران کی جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو جنگ ہے اس میں تو جو ہے یہ، اور پھر واشنگٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو واشنگٹن نے کہا اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. تو یہ صاف جھوٹ واضح ہو گیا. پھر کہا جاتا تھا کہ ایران کے رہبر اعلیٰ ہیں وہ کومے میں ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتے، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. تو وہ بھی ساری اس قسم کی جو قیاس آرائیاں ہیں، جو سارا جھوٹ ہے، وہ تو دم توڑ گیا، وہ ختم ہو گیا. اب جب جو ہے یہ جو ہے ساری قیاس آرائیاں اور امریکہ کا جھوٹ، دجال کا جھوٹ، یعنی کہ ایک سپر پاور جو اپنے آپ کو ایک نام نہاد اپنے آپ کو کہتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، تو امریکہ کی سپر پاور کے صدر کو یہ کہاں زیب دیتا ہے کہ وہ اتنا جھوٹ بول دے کہ یعنی بعد میں یعنی کہ یہ ایک چھوٹی سی مذاکرات جو ہے وہ سارے میڈیا نے، پوری دنیا میں یہ شور شرابہ ہوا، پوری دنیا کے میڈیا پہ دیکھا گیا کہ بھی یہ مذاکرات ہوئی. تو اس مذاکرات کے بعد وہ سادہ دجال کا جھوٹ بھی سامنے آ گیا، اور اس کے بعد وہ جو قیاس آرائیاں تھیں وہ بھی دم توڑ گئیں. تو یہ بات تو مقصد ہے کہ بڑی واضح طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 14 نکات تو ہیں. ان 14 نکات ہیں، یہ امن کے لیے مذاکرات کی ابتدا ان سے نہیں ہو سکتی. ممکن ہے مذاکرات ہوں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس پہ کوئی ان 14 نکات پر یا ان کو 7 بنا دیا جائے، جو بھی بنا دیا جائے، ان پہ دستخط نہیں ہوں گے، کیونکہ ان پہ اتفاق نہیں ہو پائے گا. اور میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جو 14 مئی کو دجال نے چین جانا ہے، تو چین جس مقصد کے لیے جانا ہے، پہلے ایجنڈے پہ پہلا پوائنٹ یہی ہوگا کہ ایران پہ جنگ بند کی جائے. اب ایران کے ساتھ جنگ بندی کا جو ہے جو بڑا واضح طور پہ ایرانی جو ہے وہ جو اسماعیل بقائی ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان، اسی طرح جو ایران کی جو ہے وہ سلامتی کونسل کے سربراہ ہیں عزیزی، انہوں نے بھی، اور ایران کی جو پاسداران کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ 30 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. اس میں یہ شرائط واضح ہیں کہ جو بھی فرنٹ ہیں، یعنی کہ جو مقاومت کے حوالے سے، یعنی کہ لبنان کی میں جو جنگ ہے، وہ اسرائیل کی ساری فوجیں لبنان سے باہر نکلیں، اور وہ باہر بھی نکلیں اور وہ جنگ بندی بھی کریں، یعنی کہ تمام محاذوں پہ. اسی طرح جو ہے وہ اسرائیل نے جو نئی جنگ جو ہے شمالی لینڈ سے شروع کی ہوئی ہے، اس کو بھی وہ، اس جنگ کو بھی وہ جو اس کی وہ تیاریاں کر رہا ہے، اس جنگ کو بھی چھوڑنا ہوگا. پھر جو ہے جو یہ ان جنگ بندی کے دوران جو ہے اسرائیل جو UAE میں آ کے اس نے نیا محاذ بنایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اس کو واپس جانا پڑے گا. تو کیا یہ سب کچھ ممکن ہوگا؟ اگر یہ سب کچھ ممکن ہوگا تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ ہاں جو ہے یہ جامع امن معاہدہ ہوگا. اور اس طرح کی یہ تمام یعنی کہ یہ 14 نکات پر بیٹھنے کے لیے جو شرائط ہیں، اگر اس میں یہ ساری شرائط امریکہ، اسرائیل اور ان کے جو اتحادی ہیں، جو آپ ان کو بحرین یا UAE جو ہے، جو ان کے مین اتحادی ہیں، ان سب کو یہ شرائط قبول کرنی پڑیں گی. ان شرائط کے قبول کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل، ان کے اتحادی جو ہیں انہوں نے شکست تسلیم کر دی.
تو دنیا میں آج تک جتنی جنگیں ہوئیں، خود امریکہ نے جو جنگ عظیم دوئم کی، کیا امریکہ نے جو ہے وہ جنگ عظیم دوئم جیت کے جاپان کی شرائط تسلیم کی تھیں یا جاپان پہ اپنی شرائط ٹھونسی تھی؟ دنیا کی تاریخ میں جو جنگیں ہوئی ہیں، کوئی تاریخ کے حوالے سے یہ ثابت کر دے کہ کسی ہارنے والے نے، کسی شکست کھانے والی کسی ملک نے، کسی طاقت نے فاتح کی پہ اپنی شرائط ٹھونسی ہیں؟ اگر ٹھونسی ہیں تو پھر امریکہ بھی ٹھونس دے۔ اگر جنگوں کی تاریخ میں کسی فاتح ملک نے اپنی شرائط نہیں ٹھونس سکا تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ یہ کیوں، یعنی کہ یہ تبھی تو کہا جاتا ہے دجال کے بارے میں، صدر ٹرمپ کے بارے میں، ان کی اپنے ملک میں بھی یہ بحث ہے کہ کیا امریکی صدر کا ذہن جو ہے وہ صحیح ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ آدھا پاگل ہے۔ جو آدھا پاگل ہو اس کی بات کوئی سن کے یا اس کے کہنے پہ کون جو ہے وہ اپنی فتح کو شکست میں تبدیل کر سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا پاگل ہے؟ یا کبھی ماضی میں کوئی ایسا پاگل ملک تھا؟ تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں، مجھے یقین ہے، بلکہ یہ تو باتیں بڑی کلیئر واضح طور پہ ایران کے میڈیا میں بھی اور پوری دنیا کے میڈیا میں یہ آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ایران نے جو آبنائے ہرمز کی اتھارٹی بنائی ہے، اس اتھارٹی کی شرائط کے مطابق جو کارگو جو ہے آبنائے ہرمز میں داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد وہاں سے ان شرائط کے مطابق وہ جب نکلیں گے تو ایران کی سپاہ، ایران کی نیوی نے کہا ہے کہ ہم ان کو بحفاظت آبنائے ہرمز سے بھی اپنے اسکواڈ میں لے کے جائیں گے، اور پھر ان کو جو ہے وہ جو امریکہ کی ناکہ بندی ہے بحر ہند میں خلیج فارس کے بعد، ان کو وہاں سے بھی بحفاظت ہم جو ہے وہ آدمی پانیوں میں پہنچائیں گے۔ اس کا اور اب بھی گزر رہی ہیں، دنیا کا پورا میڈیا شور مچا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے بلکہ یہ پاکستان کے بھی کئی آئل ٹینکر جو ہیں وہ وہاں سے گزر کے آئے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایران اور ایران کی جو سپاہ پاسداران ہے، انہوں نے یہ گارنٹی دینی شروع کر دی ہے کہ بھی ہم جو ہے وہ جو آپ سے یہ ٹیکس وصول کریں گے، کروڈ ٹیکس، اس میں ہم آپ کو جو ہے وہ آدمی پانیوں میں پہنچائیں گے۔ اس کو جو ہے وہ امریکہ کے صدر نے بھی قبول کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جہاز اب قزاقی کرتے ہیں، یعنی کہ آدمی پانیوں میں، آدمی سمندروں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، ان ڈکیتیوں سے ہم پیسہ کماتے ہیں۔ تو کیا عجیب قسم کا یہ ایک تماشا ہے۔ ایک یہ مقصد ہے کہ دنیا ٹھیک ہے، وہ ٹرمپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ ممالک، کچھ آدمی رہنما بولنا شروع ہو چکے ہیں، تو کچھ جو ہیں ابھی بھی خاموش ہیں۔ اور جیسا میڈیا میں یہ خبریں بھی موجود ہیں کہ یورپ کے جتنے بھی، یعنی کہ نیٹو ختم ہو چکی، اور جو یورپی ممالک ہیں وہ تو ایران کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کی طرف سے پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ ان کو جو ہے تیل کے لیے جو ہے وہ مجھے اگر ان کے ساتھ ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہو جائے گا تو ایران جو ہے وہ ان یورپی ممالک کا جو تیل ہے وہ بھی بحفاظت ان کو پہنچائے گا۔ تو جب مقصد ہے کہ پھر جو ہے یہ یعنی کہ عالمی سمندروں پہ، آبنائے ہرمز پہ، بحیرہ عرب پہ اور خلیج عمان میں پھر جو ہے کنٹرول حکومت کس کی ہوگی؟ جس کی حکومت ہوگی وہی سپر پاور ہے نا۔ جی۔ تو پھر مقصد ہے کہ یہ اس وقت تو ایران کے سپاہ نے اور ایران کے میڈیا نے بڑا واضح طور پہ کلیئر اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کارگو شپس کو وہ حفاظت جو ہے وہ آدمی پہنچائے گا۔ تو بہت شکریہ انجینئر علی رضا صاحب۔ ناظرین و حاضرین،
آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدہ صرف دو ممالک کا نہیں بلکہ پورے خطے کی سیاسی، معاشی اور دفاعی مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ یہ معاہدہ اگر ہوتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن، تیل کی منڈی اور علاقائی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ناکام ہوتا ہے تو کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ فی الحال دنیا کی نظریں سفارتکاری، عالمی مفادات اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر جمی ہوئی ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔